अगर अब ईरान के ऊपर दोबारा हमला हुआ तो क्या होगा? अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कहा है कि भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और क्या आपको लगता है कि आबनाए हुर्मुज़ एक दफ़ा फिर से बंद हो जाएगी? मशरिक़ वस्ता की ये जंग एक ऐसी जंग में दाखिल होने जा रही है जिसकी लपेट में दर्जनों ममालिक आ सकते हैं। ईरान ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को खित्ते में बाज रहने का कहा है, लेकिन क्या ये सब कुछ ऐसा ही होगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से 24 घंटों की पेशरफ्त लेकर आते हैं जिसमें हमारा तज्ज़िया भी शामिल होता है। आज भी हम अमेरिका और ईरान के हवाले से वीलॉग का आगाज़ करते हैं, लेकिन ये जो जंग है हमें अपरेंटली रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि ये जंग खित्ते के दीगर ममालिक को भी अब अपने लपेट में लेना शुरू हो चुकी है। किसी न किसी अंदाज में खित्ते के बाकी ममालिक भी इस जंग से इम्पैक्ट हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो मशरिक़ वस्ता से आ रही है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोनों ममालिक के बयानात ये वाज़े कर रहे हैं कि सफ़ारती तरीके से बात करने के लिए दोनों टेबल पर आने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ौजी सतह पे क्या हो रहा है। ईरान की जंगी इंतज़ाम के ज़िम्मेदार ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर, जिनका नाम अली अब्दुल हाई है, अपने खिताब में उन्होंने अमेरिका पर संगीन जराइम की इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है कि अमेरिका खित्ते में अपनी वसाइल को बढ़ा रहा है और इस जंग को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका एक ख़तरनाक हिकमत अमली के तहत पूरे इलाके को, यानी कि पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग की तरफ धकेल रहा है ताकि इसकी बालादस्ती कायम रह सके। उन्होंने दावा किया है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ जंग मज़ीद बढ़ती है तो अमेरिका अपने मकासद के लिए मुस्लिम ममालिक के रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मफादात को भी नुकसान पहुंचाने से दरेग नहीं करेगा। सिर्फ यही नहीं, अली अब्दुल हाई ने यह भी कहा है कि खित्ते के ममालिक को भी ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनके मुताबिक जो भी मुल्क अपनी सरजमीन अमेरिका को और इसकी सहूलत कारी के लिए इस्तेमाल करने देगा, वो ख़ुद भी इस जंग के नताइज और इस जंग की आग में झुलसने के लिए ख़ुद को तैयार रखे। उन्होंने इस्लामी ममालिक पर ज़ोर दिया है कि वो वाशिंगटन के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करें, क्योंकि इनके बकौल अमेरिका इनके वसाइल और जो इनके फ़ौजी मकासद हैं उनके इस्तेमाल करते हुए इन ममालिक को कमज़ोर कर रहा है। इसी दौरान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर ज़ुल्कर्द ने भी अमेरिका के हवाले से एक बड़ी वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका खित्ते में ये जंग जारी रखता है तो बहरी बंदिश के बाइस आबनाए हुर्मुज़ को मज़ीद सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक इसके बाद हुर्मुज़ में जो तिजारती जहाज़ हैं और जो बहरी आमदो रफ्त का सिलसिला चल रहा है वो मज़ीद मुतासर हो जाएगी। याद रहे कि दुनिया समुद्री रास्ते से मुंतकिल होने वाले तेल का बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है, जो कि 30% से ज़्यादा है। तो आलमी मईशत और तेल की जो कीमतें हैं और सप्लाई का जो रास्ता है, ये सब शदीद होने के बाद इन तमाम ममालिक के जो सप्लाई चेन हैं उनके ऊपर मुतासर होने का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ख़बरदार किया है कि अगर वो अपनी कार्रवाइयों को इसी तरह से जारी रखता है तो ईरान को इसके लिए इंतहाई सख्त, उन्होंने लफ्ज़ इंतहाई सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान की तवानाई के बुनियादी ढांचों, मिसाइल की तनसीबात और हत्ता के बाज़ जौहरी मराकज़ पर भी नए हमलों करने की प्लानिंग कर रहा है। बाज़ रिपोर्ट में तो अगले 2 हफ्तों का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुसलसल फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। उधर एक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी अहदेदार ने यह भी कहा है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो तेहरान इज़राइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेगा और ख़ित्ते में तवानाई के असासों को निशाना बनाने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखता है
اور تیار ہے۔ اسی دوران آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ BBC نے ایک ویریفائی یعنی کہ خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی تحقیقات کو سامنے رکھا ہے، اور اپنی تحقیقات میں انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ حملوں میں کئی ممالک میں امریکہ سے منسلک فوجی اڈے اور بعض شہریوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کر چکے ہیں، وہ ان کی بحریہ کو، ان کی نیوی کو اور ان کے دیگر فورسز کو مکمل طور پہ تباہ کر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے خطے میں جو اس وقت جنگ جاری ہے وہ صرف بیانات پر مشتمل نہیں ہے۔ کویت نے بھی کچھ اعلان کیے ہیں۔ کویت کے اوپر آج ایک فضائی حملہ ہوا ہے ڈرون سے، جس کے بعد انہوں نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے متعدد دشمن کے ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے مطابق کچھ اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم خوش قسمتی سے یہ تمام پروجیکٹس سیو ہیں۔ بحر احمر کی بھی صورتحال اب کشیدہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے بحری سیکیورٹی مشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کی نگرانی میں ایک تجارتی جہاز بحر احمر سے کامیابی سے گزر گیا ہے، لیکن حوثیوں کی دھمکی کے باعث اس راستے کو بھی اب خطرناک سمجھا جا رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ رکے گی نہیں، اور اگر آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ بحر احمر بھی متاثر ہو جاتی ہے تو یقیناً آئل سپلائی چینج بڑی بری طرح سے ڈسٹربڈ ہونے والی ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو امریکہ، ایران، اسرائیل، خلیجی ممالک اور بحر احمر کی صورتحال ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس تعلق کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کو بہتر سمت میں لانے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جانا بہت ضروری ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے، جن کا نام امیر محمد اکریمیہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قطر ان کی ایرانی اسپیس میں 3 پائلٹس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، جو رواں سال مارچ میں قطری فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر پوری دنیا کی نظروں میں ہے۔ مراکش سے اسپین میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 60,000 افراد ایک انسانی سمگلنگ کا بڑا کیس ہے، جو کہ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ ان تمام لوگوں نے سمندر کو تیر کر عبور کیا ہے اور وہ سمندری راستے سے اسپین میں داخل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا انسانی المیہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں اسپین اور موراکو کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہسپانوی وزیر اعظم کے مطابق مراکش سے اسپین کے شمالی افریقہ سیوٹا کے علاقے سے تقریباً 60,000 لوگ غیر قانونی طور پر وہاں داخل ہو گئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری اتنی بڑی انسانی اسمگلنگ کی تیاری یقیناً کسی نہ کسی گروہ نے کی ہوگی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس بڑی نقل مکانی کے دوران 57 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں، اور یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خبر کو ایسوسیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں بھی مائیگرنٹس کا جو چیلنج ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ کشمیر کے حالات بدستور خراب ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی بھاری نفری تعینات ہے، موبائل سگنلز بند ہیں۔ پاکستان کے کچھ علاقے جیسے شیخوپورہ اور گدونواں میں جو سیلاب ہے اس کی صورتحال کا سامنا ہے انہیں، اور ابھی جو بارشوں کا یہ اسپیل چل رہا ہے وہ اگلے 4 سے 5 دنوں تک جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے DGISPR نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پریس کانفرنس آپ کو ہمارے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ڈیٹیلز کے ساتھ مل جائے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت اہم پوائنٹس تھے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تاہم ہمارے پاس ایک اور خبر موجود ہے جس کا براہ راست تعلق بلوچستان میں رہنے والے ذمہ داروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ بلوچستان میں تخریب کاری کے خدشے کے پیش نظر نائٹروجن سے بنی جو کھاد ہے اس کی نقل و حرکت میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی 15 دنوں کے لیے عائد کی گئی ہے، جس سے باقی تمام کھادیں تو وہاں پہ موجود رہیں گی، لیکن نائٹروجن سے بنی جو کھاد ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل زراعت بلوچستان کی جانب سے ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے امن و امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر عوام کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت بلوچستان کے تمام
اضلاع میں نائٹروجن گیس سے حاصل کی جانے والی جو فرٹیلائزرز ہیں ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے۔ حکم نامے کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نائٹروجن فرٹیلائزر کو کسی بھی دھماکہ خیز مواد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکم نامے کے مطابق تمام اسٹاک میں مکمل ریکارڈ اور انوینٹری کو یقینی بنانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور اب پاکستان کے شمالی وزیرستان کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران ایک فوجی آفیسر شہید جبکہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان فوج کی ترجمان ادارہ ISPR یہ کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں انٹیلیجنس کی بیس پر ایک آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک فوجی آفیسر بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ISPR کے بیان کے مطابق 1 اگست 2026 سے لے کر ضلع شمالی وزیرستان میں رزمک کے علاقے میں جو مختلف کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں اور یہاں پر موجود فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے مسلح افراد کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائیاں اور آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ISPR کے مطابق جو آرمی کے آفیسر شہید ہوئے ہیں ان کی عمر 34 سال ہے۔ ان کا نام احسان الہی ہے جو کہ ضلع میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپریشن کے دوران اگلی صفوں میں قیادت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ اسی بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو آپریشنز کا سلسلہ ہے شدت پسندوں کے خلاف یہ آگے بھی جاری رہے گا۔ پاکستان میں اس کے علاوہ سیاسی گراؤنڈ میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے کے لیے تحریک انصاف کی اور JUI کے درمیان رابطہ قائم ہوا ہے۔ میڈیا پر چلنے والی مختلف رپورٹس اور ذرائع ابلاغ پہ جاری ہونے والی خبروں کے مطابق PTI نے JUI کے قائدین سے ملاقات کی ہے اور وفاقی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ احتجاج کی تجویز دی ہے۔ PTI کے ذرائع ابلاغ نے یہ بتایا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے فی الحال اس حوالے سے حمایت یا موقف کا اعلان نہیں کیا ہے۔ تاہم جمعیت علماء اسلام گزشتہ کئی ہفتوں سے بلوچستان میں جاری کرنٹ سچویشن کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں 5 اگست سے ایک احتجاج کی کال دی گئی تھی جو کہ حزب اختلاف نے دی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی جلد از جلد رہائی چاہتے ہیں۔ لیکن ان تمام خبروں کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں محسن نقوی نے جو کچھ کہا ہے اس کا امپیکٹ بھی خطے پہ ہوگا اور یہ سب کچھ آگے چل کر کس طرح سے بیٹھتا ہے یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا۔ تاہم آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ ایسی ہی متعلقہ اور مستند معلومات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور مشرق وسطیٰ کتنا ونریبل ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ واقعی مشرق وسطیٰ پہ ایک بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں کمنٹ میں بتائیے۔